क़यामत बहरहाल कायम होगी। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब ज़मीन थर थर कांपने लगेगी तो फिर हाल ये होगा कि इंसान पुकार उठेगा कि इसको क्या हो गया, और उस दिन ज़मीन हर खबर बता देगी। आज ज़मीन के जिस जिस गोशे और टुकड़े पे बंदा तादे ऐश देता रहा है, गुनाह करता रहा है, दरवाजे बंद करके लोगों की निगाहों से छुपता रहा है, लेकिन क़यामत के दिन ज़मीन सुल्तानी गवाह बन जाएगी और जो कहा हर शय सामने आ जाएगी। इसी तरह जो नेकी जहाँ भी की है वो भी क़यामत के दिन सामने आ जाएगी। क़यामत कायम होने से कबल कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। क़यामत कब कायम होगी इसके वक्त का तयन नहीं फरमाया, बल्कि जब भी आएगी अचानक आए, लेकिन इतना बताया कि दिन जुमातुल मुबारक का होगा और आशूरे का दिन होगा, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख होगी, और शाम के मैदान में मैदान महशर लगेगा कि इज़राईल अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और उसकी आवाज़ से पहले तो खौफ पैदा होगा, फिर खौफ बढ़ता जाएगा और आवाज़ भी तेज़ होती जाएगी। उसकी तेज़ी और होलनाकी ऐसी होगी कि कानों के पर्दे फटने लगेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हर शय उड़ने लगेगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरा अल वाक़िया के अंदर पहाड़ों की हालत को बयान किया है। जब सूर फूंका जाएगा, क़यामत वाक़िया होगी, तो फरमाया कि फिर तुम इस तरह हो जाओगे जिस तरह के रोज़न से आने वाली रोशनी में और धूप में जो बारीक बारीक ज़र्रे होते हैं। कभी आपने देखा हो अंधेरे कमरे में किसी जानब से थोड़ा सा सुराख हो, अंदर धूप आ रही हो, तो आप एक गोशे और ज़ाविये में खड़े होकर देखें तो उसमें छोटे छोटे उड़ते हुए ज़र्रात दिखाई देते हैं। उनको अगर आप हाथ में पकड़े, मुट्ठी खोले तो कुछ नहीं होंगे, होते तो हैं लेकिन बारीक इतने हैं कि वो नज़र नहीं आते, तो उनको अरबी में हवा कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये बड़े बड़े पहाड़, ये केटू, ये माउंट एवरेस्ट, ये जो है वो बड़े बड़े आली नस्ब पहाड़ इस तरह रेजे रेजे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस तरह रोज़न की रोशनी के अंदर छोटे छोटे बारीक और महीन ज़र्रे होते हैं, जिनको तुम थामो पकड़ो तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें दिखाई नहीं देते, सिर्फ धूप में देखते हो। तो इस तरह ये पहाड़ इतने बारीक हिस्सों में पट जाएंगे, वो इतना ज़ोरदार झटका होगा और इंसानों को वो झटका ज़मीन से खींच के बाहर ले आएगा। जितने भी कब्रों में गड़े हुए मुर्दे होंगे, जब वो झटका आएगा जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ज़मीन सारे बोझ उगल देगी, हत्ता कि दरख्त जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, पहाड़ अपनी तमाम तर कुव्वतों समेत जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, और जितने भी ज़मीन के अंदर दफीने और ख़जाने हैं सब बाहर आ जाएंगे, कब्रों में गड़े हुए मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार होंगे, पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। ये क़यामत का दिन बहरहाल कायम होगा। काफिर कहते थे कि जिस क़यामत से हमें डराते हो वो लाओ कहाँ है, तो उनके मुतालबे पे फ़ौरन क़यामत कायम तो नहीं की जा सकती थी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, महबूब इनको कहो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, और जिस दिन का वादा दिया है वो तुम देख लोगे। और सूरा अल वाक़िया में इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अ दिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिस दिन वो कायम होगी तो फिर कोई इनकार नहीं करेगा। आज मौत का इनकार कोई नहीं करता, किसी धर्म में, किसी मज़हब में, किसी अकीदे में, किसी फ़िरके में, किसी गिरोह में, किसी तबक़ाए ज़िंदगी में आप मौत का इनकार नहीं पाते। मौत है हंगामा आरा कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। लेकिन आज मौत का इनकार नहीं होता। क़यामत का इनकार करने वाले लोग बहुत सारे जो कहते हैं ये दुनिया सब कुछ है। आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों का अंदाज भी ये हो गया हुआ है कि वो कौलन तो नहीं, लेकिन जो अमली ज़िंदगी है वो इसी बात की गवाही दे रही है जिस तरह सब कुछ यही दुनिया हो और आखिरत कोई नहीं है। रवैया, अंदाज, तर्ज़ ज़िंदगी और अंदाज़ मुआशरत इसी की तरफ इशारा दे रहे हैं और इसी बात की चुगली खा रहे हैं कि बस यही दुनिया है। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा देश, बाबर ने कहा था कि जो है वो ऐश कर ले, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा ले, दोबारा ज़िंदगी नहीं है। और आज ये बात भी कही जाती है, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। और ये सारे क़यामत के इनकार की सूरतें हैं। लेकिन आज अगर कोई मानता या नहीं मानता,
لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا۔ جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے، جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا، تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہو۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا، اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا انتظار ہے، تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گئے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے، تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں، ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام